अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। हम आज अपना 26वाँ पारा शुरू करेंगे। कल हमने अपना 25वाँ पारा मुकम्मल किया था, जिसका ख़िताम सूरह जासिया पर हुआ था। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल अहकाफ मक्की सूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। नाज़िल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से, जो है ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। नहीं पैदा फरमाया हमने आसमानों को और ज़मीन को और इन चीज़ों को जो इन दोनों के दरमियान में है, मगर बरहक और एक वक़्त मुकर्रर के लिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है मानने से इस हकीकत के जिससे इन्हें डराया जा रहा है, वो मुँह मोड़े हुए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा कि ये जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मुझे दिखाओ क्या पैदा किया है उन्होंने ज़मीन में, या है इनकी कोई शिरकत आसमानों की तख्लीक आसमानों की तख्लीक व तदबीर में। लाओ मेरे पास कोई किताब जो आई हो इससे पहले, या कोई इल्मी रवायत बतौर सबूत, अगर हो तुम सच्चे। और कौन ज्यादा गुमराह है इस शख्स से जो पुकारे अल्लाह के सिवा इन्हें, जो नहीं जवाब दे सकते इसे क्यामत तक, बल्कि वो तो इनकी पुकार से भी बेखबर हैं। और जब इकट्ठे किए जाएंगे सब इंसान, तो होंगे ये माबूद इनके दुश्मन और हो जाएंगे इनकी इबादत से मुनकिर। और जब इकट्ठे किए जाएँगे सब इंसान, तो होंगे ये माबूद इनके दुश्मन और हो जाएँगे इनकी इबादत से मुनकर। और जब सुनाई जाती हैं इनको हमारी आयात जो साफ़ और वाज़ेह हैं, तो कहते हैं ये लोग जिन्होंने कुफ़्र किया है हक़ के बारे में, जब भी वो इनके सामने आता है, कि ये खुला जादू है। क्या ये कहते हैं कि खुद घड़ लिया है इस रसूल ने ये कुरान? इनसे कहिए, अगर खुद घड़ लिया है मैंने इसे, तो नहीं बचा सकोगे तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से ज़रा भी। वो बेहतर जानता है इन बातों को जो तुम बना रहे हो इसके बारे में। काफ़ी है अल्लाह की गवाही मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही है माफ़ फरमाने वाला और हर हाल में रहम करने वाला। इनसे कहिए, नहीं हूँ मैं कोई नराला रसूल, और मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाएगा मेरे साथ, और ना वो जो किया जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं पैरवी करता मैं मगर इस वही की जो मुझे जो भेजी जाती है मेरी तरफ, और नहीं हूँ मैं मगर साफ-साफ खबरदार करने वाला। इनसे कहिए, कभी तुमने सोचा कि अगर हुआ ये अल्लाह की तरफ से और इनकार कर दिया तुमने इसका, तो तुम्हारा इंजाम क्या होगा? जबकि गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल में से, इसी जैसे कलाम पर, चुनाचा वो ईमान ले आया, मगर तुम अपने घमंड में पड़े रहे। बिलाशुबा अल्लाह नहीं राह दिखाता जालिम लोगों को। और कहते हैं ये लोग जिन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, इन लोगों से जो ईमान ले आए हैं, कि अगर होता ये कोई अच्छा काम, तो ना सबकत ले जाते ये लोग हम पर। अब चूंकि ये ना हदायत पा सके इससे, तो जरूर कहेंगे ये तो पुरानी मनगढ़ंत बातें हैं। हालांकि इससे पहले आ चुकी है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमा और रहमत बनकर, और ये किताब तस्दीक कर रही है इसकी, और नाजिल की गई है जुबान अरबी में, ताकि मुतनब्बिह करे इन लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, और बिशारत दे
अच्छा और म्यारी काम करने वालों को। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा हमारे हमारा रब तो अल्लाह है, फिर जम गए इस पर, तो नहीं है कोई खौफ इनके लिए और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नती हैं जो हमेशा रहेंगे इसमें, बदले में इन अमाल के जो वो करते रहे। और हदायत की है हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक की, उठाए रखा है इसे अपने पेट में इसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर, और जना भी इसे मुशक्कत उठाकर, और इसके हमल और दूध छड़ाने में लग गए 30 महीने, यहाँ तक कि जब पहुंच गया वो अपनी पूरी ताकत को और हो गया 40 साल का, तो दुआ की इसने, ए मेरे रब तू मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करता रहूं तेरी इन नेमतों का जो तूने अता फरमाई है मुझे और मेरे वालिदैन को, और तौफीक दे कि करूं मैं नेक अमल जिनसे तू राजी हो, और सालेह बना दी मेरी खातिर मेरी औलाद को। मैं तौबा करता हूँ तेरे हुजूर, और बिलाशुबा मैं हूँ फरमा बरदारों में से। ये वो लोग हैं कि कबूल फरमा लेते हैं हम इनके वो अच्छे अमाल जो उन्होंने किए, और दरगुजर करते हैं इनकी बुराइयों से, शामिल होंगे ये अहले जन्नत में। ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जा रहा है। और वो शख्स जो कहता है अपने वालदैन से कि मैं बेजार हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे खौफ दिलाते हो इस बात से कि मैं निकाला जाऊंगा कब्र से मरने के बाद, हालांकि गुजर चुकी है बहुत सी नस्लें मुझसे पहले, इनमें से कोई नहीं उठा। और माँ बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, ईमान ले आ और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है कि नहीं है ये बातें मगर कहानियां अगले वक्तों की। ये वो लोग हैं कि चिस्पा हो चुका है जिन पर फैसला अजाब का, और शामिल हो गए हैं इन उम्मतों में जो गुजर चुकी हैं इनसे पहले, जिनों और इंसानों की। यकीनन वो थे ही घाटा उठाने वाले, और हर एक के लिए है दर्जे इनके अमाल के मुताबिक, और जरूर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा इनके अमाल को, और इन पर हरगिज जुल्म ना किया जाएगा। और जिस दिन ला खड़े किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया आग पर, तो इनसे कहा जाएगा, खत्म कर दी तुमने अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में भी, और खूब लुत्फ उठाया इनसे, लिहाजा आज बदले में दिया जाएगा तुम्हें जिल्लत का अजाब, इस बिना पर कि तुम बड़े बन बैठे थे जमीन में बगैर किसी हक के, और इस वजह से कि तुम नाफरमानियां किया करते थे। और सुनाओ इन्हें किस्सा आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का, जब मुतनब्बे किया इसने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में, जबकि गुजर चुके थे मुतनब्बे करने वाले इनसे पहले भी, और आते रहे इसके बाद भी, कि ना इबादत करो तुम किसी की सवाए अल्लाह के, मुझे अंदेशा है तुम्हारे बारे में खौलनाक दिन के अजाब का। उन्होंने कहा, क्या तुम आए हो इसलिए कि बरगश्ता कर दूं हमें बहका कर हमारे माबूदों से? अच्छा तो अब ले आओ हम पर वो अजाब जिससे तुम डराते हो हमें, अगर हो तुम सच्चे। उन्होंने जवाब दिया कि बस इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, और मैं पहुंचा रहा हूं तुमको वो पैगाम जो भेजा गया है मुझ मुझे देकर, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हें कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब देखा उन्होंने इस अजाब को बादल की शक्ल में आते हुए अपनी वादियों की तरफ, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हमें सैराब कर देगा, नहीं बल्कि ये वो चीज है कि जल्दी मचा रहे थे तुम जिसकी, ये हवा का तूफान है जिसमें है दर्दनाक अजाब, तबाह कर डालेगा ये हर चीज को अपने रब के हुक्म से। आखिरकार वो हो गए ऐसे कि ना नजर आती थी मगर इनके रहने की जगह। इसी तरह हम सजा देते हैं मुजरिम लोगों को, और यकीनन हमने दिया था इनको कुदरत और इख्तियार इन चीजों पर के नहीं दिया है हमने तुमको कुदरत और इख्तियार इनमें, और दिए थे हमने इन्हें कान और आंखें और मरकज हवास दिल और दिमाग, लेकिन किसी काम ना आए इनके कान और ना इनकी आंखें और ना इनके दिल और दिमाग जरा भी, इस वजह से कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयात का, और आ गिरा इनको इस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और बेशक हम हलाक कर चुके हैं इनको जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं कई बस्तियां, और बार बार तरह तरह से भेजकर अपनी आयात इनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना मदद की इनकी उन्होंने जिनको बना रखा था इन लोगों ने अल्लाह से तकर्रुब का जरिया माबूद मानकर। वाकया ये है कि वो खोए गए इनसे, और ये था अंजाम इनके झूठ का और इन माबूदों का जो इन्होंने खड़ रखे थे। और वो वाकया जब मुतवज्जा किया था हमने तुम्हारी तरफ जिनों के एक ग्रोह को, ताकि वो सुने कुरान। फिर जब वो हाजिर हुए थे इस जगह जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, एक दूसरे से खामोश हो जाओ। फिर जब तलावत खत्म हो गई तो पलटे वो अपनी कौम की तरफ खबरदार करने के लिए। उन्होंने कहा, ए हमारी कौम के लोगों, सूरत हाल ये है कि हमने सुनी है एक किताब जो नाजिल की गई है मूसा के बाद, जो तस्दीक करने वाली है इन किताबों की जो इससे पहले आ चुकी हैं, और जो रहनुमाई करती हैं हक की तरफ और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, कबूल कर लो दावत अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की, और ले आओ ईमान इस पर, माफ फरमा देगा अल्लाह तुम्हारे गुनाह, और बचा लेगा तुमको दर्दनाक अजाब से। और जो नहीं कबूल करेगा दावत अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की, तो वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेगा जमीन में, और ना होंगे इसके लिए अल्लाह के सिवा कोई हामी और सरपरस्त। ऐसे लोग पड़े हुए हैं खुली गुमराही में, क्या नहीं गौर किया उन्होंने कि वो अल्लाह ही है जिसने पैदा फरमाए हैं आसमान और जमीन, और जो नहीं थका इनके पैदा फरमाने से।
وہ ضرور قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ پر اور پوچھا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حقیقت، وہ کہیں گے ہاں قسم ہمارے رب کی یہ حقیقت ہے۔ کہا جائے گا تو چکھو اب مزہ عذاب کا اس انکار کے نتیجے میں جو تم کرتے رہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح صبر کرتے رہے ہیں بڑی ہمت و حوصلے والے رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے معاملے میں، انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں رہے تھے یہ دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، بات پہنچا دی گئی سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔ سورہ محمد یہ ایک مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، رائیگاں کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال اور ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، دور کر دیا اللہ نے ان سے ان کی برائیاں اور درست کر دیے ان کے احوال۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پیروی کی ہے انہوں نے باطل کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے پیروی کی ہے انہوں نے اس حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح بتائے دیتا ہے اللہ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت، پھر جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب کچل دو تم انہیں تو مضبوط باندھو قیدیوں کو، پھر اس کے بعد یا تو بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ ہے صحیح طریقہ، اور اگر چاہتا اللہ تو خود ہی نمٹ لیتا ان سے، لیکن اس نے چاہا کہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال، وہ ضرور انہیں دکھائے گا سیدھی راہ اور درست کر دے گا ان کے احوال، اور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں جس سے وہ واقف کرا چکا ہے انہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر مدد کرو گے تم اللہ کی تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور جما دے گا مضبوطی سے تمہارے قدم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سو ہلاکت ہے ان کے لیے اور ضائع کر دیا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جسے نازل فرمایا ہے اللہ نے، لہذا غارت کر دیا اللہ نے ان کے اعمال، یا نہیں چلے پھرے ہیں یہ زمین میں تاکہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تباہ و برباد کر دیا اللہ نے انہیں، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر نہیں ہے کوئی حامی و ناصر ان کا۔ بلا شبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں مزے لوٹ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں چند روزہ زندگی میں جیسے کھاتے ہیں جانور، اور جہنم آخری ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو بہت زیادہ زوراور تھیں تمہاری اس بستی سے جس نے تمہیں نکالا ہے، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، سو نہ ہوا کوئی مددگار ان کا۔ سو بھلا وہ شخص جو ہو صاف اور صریح ہدایت پر اپنے رب کی ان کی طرح ہو سکتا ہے، جن کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں ان کے برے عمل اور پیرو بن گئی ہوں وہ اپنی خواہشات کے۔ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے یہ ہے کہ ہوں گی اس میں نہریں صاف ستھرے پانی کی، اور نہریں دودھ کی کہ نہ فرق آیا ہوگا اس کے ذائقے میں، اور نہریں شراب کی جو لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے، اور نہریں صاف شفاف شہد کی، اور ان کے لیے جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں، یہاں تک کہ جب نکل کر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں دیا گیا ہے علم کہ کیا کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور پیرو بنے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی مزید عطا کرتا ہے اللہ ان کو ہدایت اور عطا فرماتا ہے انہیں ان کے حصے کا تقویٰ۔ سو نہیں انتظار کر رہے یہ منکرین مگر قیامت کی گھڑی کو کہ آ جائے وہ ان پر اچانک، تو یقیناً آ چکی ہیں اس کی علامات، پھر کون سا موقع ہوگا ان کے لیے جب آ ہی جائے گی ان پر وہ گھڑی نصیحت قبول کرنے کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور معافی مانگو مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانے سے بھی۔ اور کہتے تھے وہ لوگ کہ ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی صورت جس میں جنگ کا حکم ہو، مگر جب نازل کی گئی ایک صورت واضح احکام والی اور ذکر کیا گیا اس میں جنگ کا، تو دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ وہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ایسے جیسے دیکھتا ہے وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو موت کی، تو افسوس ہے ان کے حال پر
زبان پر تو ان کے ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت اگر سچے نکلتے یا اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد میں تو ہوتا یہ بہتر ان کے لیے۔ تو اے منافقوں، تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو فساد مچاؤ گے زمین میں اور آپس میں قطع رحمی کرو گے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ دور کر دیا ہے انہیں اپنی رحمت سے اللہ نے، اور بہرا کر دیا ہے انہیں اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں۔ سو کیا نہیں غور کرتے یہ قرآن پر؟ کیا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ وہ لوگ جو الٹے پھر گئے ہیں اس کے بعد کہ کھل کر آ گئی تھی اس کے سامنے ہدایت، شیطان نے آسان بنا دیا ہے ان کے لیے یہ کام، اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو نازل کی ہے اللہ نے، کہ ہم ضرور مانیں گے تمہاری باتیں بعض معاملات میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں۔ پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب روحیں قبض کریں گے ان کی فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر؟ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس طریقے کی جو ناراض کرنے والا ہے اللہ کو، اور ناپسند کیا ہے انہوں نے اس کی رضا کا راستہ، سو سایہ ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سب اعمال۔ یا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ؟ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور دکھا دیں ہیں ہم تمہیں، پھر پہچان لو تم ان کو ان کے چہروں سے، اور ضرور جان لیتے ہو تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ خوب جانتا ہے سب کے اعمال کو۔ اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تم کو تاکہ دیکھ لیں ہم ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد بھی کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے راہ راست، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو ذرا بھی، اور اللہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور مت برباد کرو اپنے اعمال۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ لہذا نہ ہمت ہارو تم اور نہ درخواست کرو صلح کی، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ تمہارے اعمال کو۔ بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے محض کھیل اور تماشا، اور اگر تم مومن رہے اور تقوی کی روش اختیار کی تم نے تو دے گا وہ تمہیں تمہارے اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال اور طلب کر لے تم سے سب کے سب تو تم بخل کرو گے، اور بظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ۔ دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ سورہ فتح یہ بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ فتح جو ہے یہ سورہ محمد کے ساتھ ایک جوڑا صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے فتح عطا کی ہے تم کو، کھلی فتح، تاکہ معاف فرما دے تمہیں اللہ وہ سب جو پہلے ہو چکی ہیں تم سے کوتاہیاں، اور جو بعد میں ہوں گی، اور تکمیل کر دے گی اپنی نعمتوں کی تم پر، اور دکھائے تمہیں سیدھا راستہ۔ بخشے گا تمہیں اللہ زبردست نصرت، وہی ہے جس نے نازل فرمائی سکینت دلوں میں مومنوں کے تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر لیں، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں یہ سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کہ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ ان میں، اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور ہے یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور تاکہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں برے برے گمان، اور خود ہی آ گئے برائی کے پھیر میں، اور اللہ کا غضب ہوا ان پر اور دور کر دیا انہیں اس نے اپنی رحمت سے، اور مہیا کر دی ان کے لیے جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے تمہیں شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر، تاکہ ایمان لاؤ تم اے لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تعظیم و توقیر کرو رسول کی، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے تھے تمہاری، در حقیقت وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب جو شخص عہد شکنی کرے گا تو بہرحال اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جو پورا ہوگا اس بات کو عہد کیا ہے اس نے جس پر اللہ سے، تو ضرور عطا فرمائے گا اسے اللہ بڑا اجر۔ یہاں پر آپ نے سورہ فتح میں جس یہ پورے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سب نے اپنے اسکول کی کتابوں میں بھی صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، تو اس وقت صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہی
یہ تمام کی تمام جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو جو لگ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کی ان کی ناکامی یا ان کی ان کو جو ہے اس وقت شکست ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے اور ان کو عمرے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا تھا صلح حدیبیہ کا، اور اس کے بعد ان صحابہ سے بیعت لی گئی تھی، اور یہاں پر اس کی ڈیٹیل آپ تفاسیر میں جا کر جو ہے وہ تمام کی تمام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ضرور کہیں گے تم سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بدوی اربوں اربوں میں سے، کہ مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں کی فکر نے، سو مغفرت کی دعا کریں آپ ہمارے لیے، اور وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، ان سے کہیے اچھا تو کس میں یہ طاقت ہے کہ روک دے تم سے اللہ کو ذرا بھی، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا یا چاہے تمہیں نفع پہنچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہے اللہ ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر۔ دراصل تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن اپنے گھروں کی طرف کبھی، اور بہت اچھی لگی تھی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور اسی وجہ سے کرنے لگے تھے تم برے برے گمان، حالانکہ ہو تم وہ لوگ جنہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے، اور جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا الاؤ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، معاف کر دے گا جسے چاہے اور سزا دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا۔ ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے کہ جب جانے لگو تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے فرمان کو، کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، یہ بات تمہارے حق میں فرما چکا ہے اللہ پہلے ہی، سو یہ ضرور کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہ انقریب تمہیں دعوت دی جائے گی مقابلے کی ایسے لوگوں سے جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع و فرمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم نے اطاعت کی ہمارے حکم کی تو دے گا تم کو اللہ اچھا اجر، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسے منہ موڑتے رہے ہو اس سے پہلے تو دے گا تم کو اللہ دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ مریض پر کوئی حرج کہ نہ شریک ہو جنگ میں، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو منہ پھیرے گا دے گا اسے اللہ دردناک عذاب۔ بلا شبہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، تو وہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت ان پر، اور انعام میں عطا فرمائی انہیں قریبی فتح اور مال غنیمت بہت سا جو انقریب حاصل کریں گے وہ، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ نے ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے، تو اس نے فوری طور پر عطا کر دی تمہیں یہ فتح، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ بن جائے یہ بات ایک نشانی مومنوں کے لیے اور رہنمائی کرے اللہ تمہارے سیدھے راستے کی طرف، اور وہ وعدہ کرتا ہے وہ تم سے اس کے علاوہ دوسری غنیمتوں کا کہ نہیں قادر ہوئے تم ان پر ابھی گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں بھی تمہارے لیے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اور اگر جنگ کرتے تم اس سے اس وقت کافر تو ضرور پیٹ پھیر جاتے، اور نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حامی اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کے غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر، اور اللہ دیکھ رہا تھا اسے جو تم کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا رسالت کا اور روک دیا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانوروں کو روکا تھا کہ وہ پہنچے اپنی قربانی کی جگہ تک، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اندیشہ تھا کہ تم انہیں پامال کر دو گے اور آئے گا ان کی وجہ سے تم پر الزام، حالانکہ ہوتا یہ حادثہ نہ دانستگی میں تو جنگ نہ روکی جاتی، جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے، اور اگر الگ ہو گئے ہوتے یہ مومن مرد اور عورتیں تو سزا دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل مکہ میں سے دردناک سزا۔ چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب یعنی جاہلانہ تعصب کو، تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات کا، اور تھے یہی لوگ زیادہ حقدار تقوی کے اور اس کے اہل بھی، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ فی الواقع سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو خواب جو حق کے مطابق تھا کہ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں اللہ کے اذن سے پورے اطمینان کے ساتھ، منڈواؤ گے اپنے سر اور تشواؤ گے اپنے بال، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، بس وہ جانتا تھا وہ بات جو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے عطا فرمائی اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر،
اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے اس حقیقت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر اور مہربان ہیں آپس میں، پاؤ گے تم انہیں مشغول رکوع میں اور سجدے میں، تلاش کرتے ہیں ان کاموں سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجود کے اثرات نمایاں ہیں، یہ ہیں ان کے اوصاف تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں، اس طرح ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی کوپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنے تنے پر جو خوش کرتی ہے کاشتکار کو تاکہ جلیں۔ انہیں دیکھ کر کافر، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اس گروہ میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ سورہ حجرات ایک مدنی سورت ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ پیش قدمی کرو آگے اللہ اور اس کے رسول کے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازیں اوپر نبی کی آواز کے، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز اس کے سامنے بات کرتے وقت جیسے اونچی آواز میں بولتے ہو تم ایک دوسرے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غارت ہو جائے تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو پس رکھتے ہیں اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ در حقیقت وہ لوگ جو پکارتے ہیں تمہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم نکل کر آ جاتے ان کے پاس تو ہوتا یہ کہیں بہتر ان کے لیے، اور اللہ ہے بہت درگزر فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر لے کر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو کسی گروہ کو نادانستہ، اور ہونا پڑے تمہیں اپنے کیے پر نادم۔ اور خوب جان رکھو کہ بے شک تم میں موجود ہے اللہ کا رسول، اگر مان لیا کرے وہ تمہاری بات بہت سے معاملات میں تو تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اللہ نے محبت عطا کر دی ہے تم کو ایمان کی، اور پسندیدہ بنا دیا ہے اسے تمہارے دلوں کے لیے، اور نفرت دلا دی ہے تمہیں کفر سے اور فسق سے اور نافرمانی سے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اگر وہ گروہ اہل ایمان میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کریں ان میں سے ایک دوسرے گروہ پر تو جنگ کرو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو صلح کرا دو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے مطابق، اور انصاف کرو، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائیں مردوں کا، ہو سکتا ہے کہ ہوں وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر مذاق اڑانے والوں سے، اور نہ مذاق اڑائیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر مذاق اڑانے والوں سے۔ اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ یاد کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے، بہت برا ہے نام پیدا کرنا فسق میں ایمان کے بعد، اور جو نہ باز آئیں گے اس روش سے سو یہی لوگ ہیں ظالم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ تجسس کرو اور نہ غیبت کرے کوئی کسی کی۔ کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی شخص کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ ظاہر ہے کہ گھن آئے گی تمہیں اس سے، بس ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اے انسانوں، حقیقت یہ ہے کہ پیدا کیا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر بنا دیا ہے ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ بلا شبہ تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور پوری طرح باخبر۔ کہتے ہیں یہ بدوی لوگ، کیا ایمان لے آئے ہم ان سے؟ کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں۔ اور اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہ کمی کرے گا وہ تمہارے احوال میں کچھ بھی، بے شک اللہ ہے بہت درگزر کرنے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کوئی شک نہ کیا انہوں نے، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، کیا جتلاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ احسان جتاتے ہیں یہ لوگ تم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
کہیے نہ احسان جتاؤ تم مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب ہے ان لوگوں کو اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک متنبہ کرنے والا جو انہی میں سے ہے۔ پھر کہنے لگے منکر، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب مر جائیں گے ہم اور ہو جائیں گے مٹی تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یا دوبارہ اٹھایا جانا بعید ہے عقل سے؟ حالانکہ ہمارے علم میں ہے جو کچھ کم کرتی ہے زمین میں، حالانکہ ہمارے علم میں ہے جو کچھ کم کرتی ہے زمین میں ان کے جسم میں سے، اور ہمارے پاس ہے ایک کتاب جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، تو یہ اب اسی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کبھی آسمان کو اپنے اوپر، کس طرح ہم نے بنایا اس کو اور آراستہ کیا، اور نہیں ہے اس میں کوئی رخنا، اور زمین کو بچھایا ہم نے اور ڈال دیے اس میں پہاڑوں کے لنگر، اور اگائیں اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات، آنکھیں کھولنے کے لیے اور یاد دہانی کی خاطر ہر اس بندے کو جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور برسایا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، پھر اگائے اس سے باغات اور کھیتی کے اناج، اور پیدا کیے کھجور کے درخت لمبے لمبے لگتے ہیں جس میں خوشے تہ بتہ، یہ انتظام ہے رزق کا بندوں کے لیے، اور زندگی عطا کرتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو۔ اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے، اور اصحاب الرس نے، اور سمود نے، اور عاد نے، اور فرعون نے، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور ایکا والوں نے، اور قوم تبا نے، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، بالآخر چسپاں ہو گئی ان پر میری وعید۔ کیا تھک گئے تھے ہم پہلی بار کی تخلیق سے کہ دوبارہ نہ پیدا کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جان سے بھی۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کی شہرت سے بھی قریب ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جان سے۔ اس وقت بھی جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بات، مگر اس کے قریب ہی ایک نگران تیار رہتا ہے لکھنے کو۔ اور طاری ہو گئی موت کی بے ہوشی سب حقیقت کھولنے کے لیے، یہ ہے وہ چیز کہ تم اس سے بھاگتے تھے، اور پھونکا گیا سور، یہ ہے وہ دن جس سے خوف دلایا جاتا تھا تجھے، اور آ گیا ہر شخص اس حال میں کہ اس کے ساتھ ہے ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ در حقیقت تھا تو پڑا ہوا غفلت میں اس سے، سو ہٹا دیا ہم نے تیرے سامنے سے پڑا ہوا پردہ، سو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے، اور کہے گا اس کا ساتھی یہ ہے وہ جو میری تحویل میں تھا حاضر۔ حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر ناشکر سرکش کو، جو روکنے والا تھا خیر کے کاموں سے، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک میں پڑا ہوا، جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، سو ڈال دو اسے سخت ترین عذاب میں۔ عرض کرے گا اس کا ساتھی اے ہمارے مالک، نہیں بنایا تھا میں نے اس کو سرکش، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا نہ جھگڑا کرو میرے حضور، جبکہ ہم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں تم کو انجام بد سے۔ نہیں بدلا کرتی بات ہمارے ہاں، اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے اپنے بندوں پر۔ جس دن پوچھیں گے ہم جہنم سے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، اور قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، کچھ دور نہ ہوگی یہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور یاد رکھنے والا، جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، اور آیا ہے لیے ہوئے دل گرویدہ۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کے لیے ہوگی وہاں ہر وہ چیز جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں جو تھیں بہت زیادہ ان سے طاقتور، اور چھان مارا انہوں نے دنیا کے ملکوں کو، پھر کیا ملی انہیں کوئی جائے پناہ؟ بلا شبہ اس میں ہے ایک سامان عبرت ہر اس شخص کے لیے جو دل آگاہ رکھتا ہے اور کان دھرتا ہے دل سے متوجہ ہو کر۔ بلا شبہ پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں، اور نہیں لاحق ہوئی ہمیں کسی قسم کی تھکان۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ،
सूरज तुलू होने से पहले और इसके गुरूब होने से पहले। और रात को भी फिर इसकी तस्बीह करो और सजदों के बाद भी। और सुनो जिस दिन पुकारेगा एक मनादी करने वाला करीब ही से, जिस दिन सुन रहे होंगे लोग सूर फूंका जाने की आवाज। बिल्कुल ठीक ठीक, ये दिन होगा मुर्दों के जमीन से निकलने का। यकीनन हम जिंदगी बख्शते हैं और मौत देते हैं और हमारी ही तरफ सबको पलटना है। ये है, ये वो दिन होगा जब फट जाएगी जमीन और लोगों के लिए, और वो इसमें से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर बर्पा करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम खूब जानते हैं जो बातें ये बना रहे हैं, और नहीं हो तुम इनसे जबरन बात मनवाने वाले। तो तुम नसीहत करो कुरान से और इस शख्स को जो डरता हो मेरी अजाब की वईद से। सूरह सारियात मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है इन हवाओं की जो बखेरती हैं उड़ाकर, फिर इनकी जो उठाने वाली हैं पानी से लदे हुए बादल, फिर इनकी जो चलने वाली है सुबक रफ्तारी से, फिर इनकी जो तकसीम करने वाली है एक बड़े काम बारिश को। हक यह है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है वो सच्ची है, और बिलाशुबा माल का बदला जरूर मिलकर रहने वाला है। और कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, यकीनन तुम पड़े हुए हो ऐसी बातों में जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रू गर्दानी करता है इससे वो शख्स जो हक से फिरा हुआ हो। मारे गए क्यास गुमान से हुक्म लगाने वाले, वो जो जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं, पूछते हैं आखिर कब आएगा रोजे जजा। ये वो दिन होगा जब ये आग पर तपाए जाएंगे और कहा जाएगा चखो मजा अपने फितने का। ये है वो जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग इस रोज होंगे बागों में और चश्मों में, ले रहे होंगे जो अता फरमाया होगा इन्हें इनके रब ने। बिलाशुबा ये लोग थे इससे पहले बहुत अच्छा और म्यारी काम करने वाले। थे ये लोग ऐसे कि कम ही रातों को सोया करते थे, और रात के पिछले पहरों में ये इस्तगफार किया करते थे। और था इनके मालों में हक मांगने वालों और हाजतमंदों का, और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए। और तुम्हारे अपने वजूद में भी क्या फिर तुमको सूझता नहीं? और आसमान में है तुम्हारा रिज्क, और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। तो कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, बिलाशुबा ये बात एक हकीकत है। ऐसी ही जैसा कि तुम्हारा बातें करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहुंची है तुम्हें हकायत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की जो बहुत मुअज़्ज़िज़ थे। जब वो आए इब्राहिम के पास और उन्होंने कहा सलाम हो, तो उन्होंने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। ये लोग अजनबी मालूम होते हैं। फिर वो चुपके से चले गए अपने घर वालों के पास और लाए एक भुना हुआ बछड़ा, मोटा ताजा, और इसे पेश किया इनके आगे। कहा आप खाते क्यों नहीं? जब उन्होंने ना खाया तो महसूस किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में इनसे डर। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और खुशखबरी दी इन्हें एक जी इल्म लड़के की। ये सुनकर आगे बढ़ी इनकी बीवी, चीखती बड़बड़ाती हुई, और पीट लिया इसने अपना माथा और कहा बूढ़ी और बांझ बच्चा जनेगी। मेहमानों ने कहा ऐसा ही होगा। फरमाया तेरे रब ने बिलाशुबा वही है बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 26वां पारा मुकम्मल हो गया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन
ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔